रूम के अंदर की तस्वीर जो है वो बाहर कैसे है। इंशाअल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा। पूरा अब JIT को डिस्क्रेडिट करेंगे। हुकूक और शुबहात पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, इससे क्या स्टेप डाउन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने हंगामा खेज दौरा आस्ताना से आज ही वतन वापस पहुंचे हैं और उनके वतन वापस आते ही मुल्क में सियासी हंगामा शुरू हो गया। JIT ने, जो कि पनामा की तहकीकात कर रही है शरीफ फैमिली के खिलाफ, उसने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवा दी है कि उसे अपनी तहकीकात में बहुत से मसाइल, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत सी धमकियों का सामना है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जब अपनी दूसरी रिपोर्ट 15 दिनों की, यानी कि 30 दिन के बाद जो दूसरी रिपोर्ट JIT ने जमा करवाई थी, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि वो इन तमाम मामलात का नोटिस ले, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के उस खुसूसी बेंच ने हिदायत की थी JIT को कि आपको जो भी मसाइल हैं, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, धमकियां मिल रही हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, तो आप एक नई दरखास्त जमा करवाएं। आज इसको इत्तेफाक कहें या इसे कुछ और कहें या हादिसा कहें कि जहां पर JIT ने अपनी एक शिकायती दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उन्हें मसाइल का सामना है, उन्हें रुकावटों का सामना है, वहीं पर एक और दरखास्त हुकूमत की तरफ से भी जमा करवाई गई। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर सईद अहमद खान साहब ने भी कहा कि उन्हें भी बहुत से मसाइल, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सी रुकावटें और हितक आमेज, तौहीन आमेज रवैये का सामना है JIT के सामने। उन्होंने कहा कि उनसे तफ्तीश 12 घंटे की गई, चूंकि नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद उनका इस सारे मामले से ताल्लुक मुबैना तौर पे बताया जाता है, तो उनका कहना था कि उनसे 12 घंटे के सवालात किए गए, उससे पहले और 3 सेशंस किए गए, और पहले सेशन से पहले 5 घंटे उनको इंतजार करवाया गया और 12 घंटे के सवालात में उनसे बहुत तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया गया, सख्त टोन में सवालात पूछे गए और इस तरह का अंदाज इख्तियार किया गया जो कि गैर मुनासिब था। हुसैन नवाज शरीफ साहब पहले ही अपने दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं, उन्हें भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है, कम व बेश यही जो कि मैंने आपसे बयान किए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के जो कज़न हैं तारिक शफ़ी साहब, वो भी दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने शिकायत भी कर चुके हैं JIT के हवाले से। हुसैन नवाज साहब की जो फोटो लीक हुई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो ये एक सियासी हंगामा बरपा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर नून लीग कानूनी इदारों के इंसाफ की राह में रुकावट बनी तो फिर वो रियासती इदारों का साथ देंगे। इमरान खान साहब ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया है, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ शरीफ फैमिली पे बल्कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पर भी। उधर आबिद शेरी साहब ने कह दिया है कि जी माइनस नवाज शरीफ फार्मूला काबिल कबूल नहीं होगा। ये माइनस नवाज शरीफ फार्मूले की सदा एक बार फिर गूंजी है, 2014 में भी गूंजी थी जबकि धरना हो रहा था। ये सदाएं कहां से आ रही हैं? ये खदशात किसको हैं? क्या ये खदशात हकीकत साबित हो सकते हैं कि नहीं? ना सिर्फ लोकल मामलात पे, मुल्की मामलात पे भी, बल्कि गैर मुल्की और बैन अक़वामी बहुत से मामलात भी हैं। शंघाई ताउन का पाकिस्तान रुकन बन गया है, वहाँ पर भारत भी मुस्तकिल रुकन बन गया है, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात क्या SCO पे असरअंदाज हो सकते हैं इसके मुस्तकबिल पे? और उससे भी बड़ा मामला बैन अक़वामी जो सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात का है। लेकिन आगाज़ करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, और आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मंझे हुए सियासतदान जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खुल के बात करनी है आपने, क्योंकि आप हमेशा खुल के बात करने वाले बंदे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप JIT की रास्ते में रुकावटें क्यों डाल रहे हैं, धमकियां क्यों दे रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, बात यह है कि अभी मुझे आपकी बात से पता लगा है, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन शिकायत जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में। JIT ने कि जी उन्हें को थ्रेट किया गया है, क्या किया गया है। जो रिकॉर्ड पे बात अब तक है उस पे थ्रेट JIT की तरफ से हुआ है। मसलन जावेद कियानी को थ्रेट उन्होंने किया है,
اس سے پہلے طارق شفیع کو تھریٹ انہوں نے کیا ہے. کس قسم کا تھریٹ؟ تھریٹ یہ کہ جی آپ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, 10 سال قید ہو جائے گی, آپ کو 16 سال ہو جائے گی, کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پریشرائز کیا گیا. یہ ساری باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں, چھپ چکی ہیں, اور یہ مینڈیٹ نہیں ہے جے آئی ٹی کا. جے آئی ٹی کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہے, وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے لوگوں پہ دباؤ ڈالنا یا پریشرائز کرنا نہیں ہے, یا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کہ جی 10 سال قید ہو جائے گی, 16 سال قید ہو جائے گی. یہ ان کا مینڈیٹ اور ان کا کام نہیں ہے. انہیں جو کام دیا گیا ہے, اور یہ کام کیسے دیا گیا, یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی پرائم منسٹر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پیش کرنے کو تیار ہوں. ان کا جب نام آیا پاناما میں آف شور کمپنیاں, حالانکہ پاناما کا یہ ڈسکلیمر تھا کہ جی آف شور کمپنی ہونا کوئی ناجائز کام نہیں ہے. اچھا, ہمارے جو دوست ہیں, جو یہ مدعی پارٹی ہے پی ٹی آئی, یہ دیگر پارٹیاں جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں, انہوں نے 450 ہم تو دوست ہی سمجھتے ہیں, وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہوں تو سمجھتے رہیں, لیکن ہم کبھی کسی کو اپنا مخالف ضرور سمجھتے ہیں لیکن دشمن نہیں سمجھتے. اب تو ہمارے اس ملک کے شہری ہیں, ظاہر ہے ہم اگر سیاسی جماعتیں ہماری مختلف ہیں تو اس کا مطلب دشمنی تو نہیں ہوتی, لیکن ان کے ہر جملے پہ اس میں گرج نظر آتی ہے, گندی بات کرتے ہیں, نواز شریف کے خلاف لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں. یہ دنیا کا پہلا لیڈر ہے جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتا ہے. ہم ڈال سکتے ہیں, ہم حکومت میں ہم نے کبھی بھی نہیں کی یہ بات. نواز شریف صاحب کے منہ سے کبھی آپ نے گندا لفظ نہیں سنا ہوگا. تو یہ خیر برسبیل تذکرہ ہے. لیکن جس نے کرپشن کی ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے نا. عمران خان صاحب یہی بات تو کرتے ہیں, تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس کو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. آپ نے نہیں کی اگر تو کرنی چاہیے کہ بھائی جو کرپشن کرتا ہے. نہیں, میں بات کی بات کر رہی ہوں کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے. یہ بات آپ لوگوں نے نہیں کی تو کرنی چاہیے. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ کام بھی کرنا چاہیے. یہ بات خالی نہیں کرنی چاہیے. یہ انہوں نے کتنے لوگ 4 سال میں کے پی کے میں کرپشن میں اندر کیے ہیں, بلکہ جو اندر ہوئے تھے انہیں باہر نکالا ہے نا. اور وہاں پہ کرپشن کیا نہیں ہو رہی. اپنے وزراء کے خلاف سٹینڈ لیا ہے. وزراء کے خلاف کیا 2 سال سے کرپشن کا ادارہ بند پڑا ہے. مطلب کہ ایسے آدمیوں کو تو زیب ہی نہیں دیتا یہ کہنا کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی عمران خان. اور پیپل پارٹی تو کرتی ہے کیونکہ ان کا تو نعرہ ایک کوئی گل, نواب ٹیوب ویل نواب ٹیوب ویل. انہوں نے تو کرپشن چھوڑنی نہیں نا. ابھی اس دور میں بھی جو کچھ ان کے وزیروں نے کیا ہے, جس طرح سے بھاگے ہیں, جس طرح سے بیل بفور اریسٹ ہوئی ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف ہیں تو پھر آپ 450 کے خلاف آپ کو ہونا چاہیے نا. 448 کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں تو وزیر اعظم صاحب نے خود کہا نا کہ احتساب سب سے پہلے میرا شروع کریں. وہ تو کہا نا انہوں نے پیش تو سب سے پہلے حکمران جماعت کا احتساب ہو رہا ہے. اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. جس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں نا وہی پیش کرتا ہے, جس کے ہاتھ صاف نہ ہو وہ پیش نہیں کرتا. لیکن اخلاقیات کا یہ درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت بڑے. نہیں, اگر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے تو پھر دقت کس بات کی؟ کوئی دقت نہیں ہے. پھر یہ تقاریر کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا نقطہ اور ہے. پھر یہ شور شرابہ واویلا کیوں ہو رہا ہے؟ میں یہ نقطہ ڈیولپ کر رہا ہوں کہ عمران خان اور اس کے حالی موالی جو سارے کرپٹ ہیں, وہ 450 میں سے 2 کو ٹارگٹ بنا کے 448 کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے, وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ان 2 کی بات ہو. باقی 448 تو اس ملک کے شہری ہیں نا, یہ تو نان ریزیڈنٹ ہیں دونوں. یہ تو پرائم منسٹر اگر خود سے نہ کرتے تو وہ فائدہ لے سکتے تھے قانون کا کہ جی 5 سال سے پہلے کا آپ ہم سے حساب نہیں لے سکتے. تو اصل میں 450 میں سے اگر 2 کا احتساب ہو رہا ہے اور شریف فیملی کے وہ لوگ ہیں تو ہو جانے دیں. آپ لوگ جب کلیئر ہو جائیں گے, اگر آپ کی قسمت میں ہے کہ آپ لوگوں کے مطابق کوئی آپ نے غلط کام نہیں کیا, آپ لوگ کلیئر ہو جائیں گے, تو پھر آپ لوگ باقی 448 کا کیجئے گا احتساب. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب نہیں بات کر رہے, آپ لوگ کر کے دکھا دیجئے گا. میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں اس حد تک. میں اور بات کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ واقعی کرپشن کے خلاف ہوتے تو جب نواز شریف نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا تو پھر یہ کہتے ہیں اب میں بھی جہانگیر خان ترین کو پیش کرتا ہوں, میں بھی علیم خان کو پیش کرتا ہوں, میں اپنی بہن کو پیش کرتا ہوں, اس کی بھی کمپنی ہے. آپ لوگ لے گئے ہیں نا, الیکشن کمیشن میں بھی لے گئے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی لے گئے ہیں نا. میں تو اس کیس کی بات کر رہا ہوں نا کہ آف شور کمپنیوں کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈاکو چور ہوتے ہیں جو مطلب چوری کا پیسہ اس میں رکھتے ہیں آف شور کمپنی میں. اپنی نکل آئی نا, سب سے پرانی کمپنی عمران خان کی ہے.
ان کی جو سسٹر ہیں ہمشیرہ اس کی بھی نکل آئی, ٹھیک ہے, دائیں بائیں جتنے کھڑے ہیں ان کی بھی نکل آئی, پیپل پارٹی سے اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کی سب کی ہے, ٹھیک ہے. تو دیں گے نا منی ٹریل خان صاحب, دیں گے تو دیں گے نا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی دیکھیں نا, یونیورسل باتیں ہیں یہ, کرپشن یونیورسل بات ہے, کرپشن دو بندوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف ہیں تو آپ کہیں کہ جتنے لوگ کرپشن میں ملوث ہیں میں ان کے خلاف, چاہے وہ میرے لوگ ہوں, کہتے تو رہے ہیں نا, اب پریکٹیکلی کر کیوں نہیں رہے؟ مورلی کیا آپ کے اوپر اوبلیگیشن نہیں ہے کہ جس دن نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں, یہ بھی اپنے بچوں کو پیش کرتے, اپنے لوگوں کو پیش کرتے, اپنی بہن کو پیش کرتے, جس کی آف شور کمپنی ہے, آف شور کمپنی ہے نا پناہ, اور تو کچھ نہیں ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے, ان کے اندر تو ہر قسم کی کرپشن ہے نا. کوئی کون سا ایسا اینگل ہے کرپشن کا جو ان لوگوں میں نہیں ہے؟ آپ کو مسئلہ عمران خان سے ہے کہ جے آئی ٹی سے؟ ہمیں یا سب سے مسئلہ ہمیں مدعی پارٹی عمران خان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مدعی بھی بنے, اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ داؤ نہ لگائے, کیونکہ وہ سیاستدان سیاست کے میدان میں مقابلہ کرتا ہے. وہ جگاڑ لگا رہا ہے سپریم کورٹ میں, پہلے امپائر کی جگاڑ نہیں لگی, ٹھیک ہے, اب وہ یہاں پہ جگاڑ. کیا پاکستان میں اپوزیشن اسی طرح کے سیاسی کلیمز, سیاسی بیان نہیں دیتی رہی جب آپ اپوزیشن میں تھے؟ کبھی بھی نہیں. اور پیپلز پارٹی کے کرپشن کے کیسز افتخار چودھری کے عدالت ہم ہر الیکشن میں مقابلہ کیا کہتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اس پناما کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. سب سے پہلے پناما انہوں نے آزاد کشمیر میں جا کے کیا نا, تو کیا ہوا رزلٹ آیا وہاں پہ. دیکھیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ بزدل لوگ ہیں, یہ میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا. جب الیکشن ہوگا نا اگلے سال, تو لوگوں نے پتہ کیا پوچھنا ہے, ہم سے بھی پوچھنا ہے, اور جن کی سندھ میں حکومت ہے ان سے بھی پوچھنا ہے, جن کی کے پی کے میں حکومت ہے, یہ صرف اپوزیشن میں نہیں ہے, یہ سب حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں حکومتوں کا, اور بڑے جناب ایماندار بنتے ہیں. وہاں پہ لال شہباز قلندر کے مزار پہ لوگوں کے ٹکڑے ہو گئے, خود کو شملہ ہوا, وہ 2 کلومیٹر دور ایک نالے میں سے ملے. یہ ان کی گورننس ہے. لوگ سوال تو یہ پوچھیں گے نا کہ 91 ارب روپے لاڑکانہ کا کیوں کھا گئے, یا جہانگیر ترین کو ساری مائننگز کے ٹھیکے کیسے دے دیے عمران خان نے؟ اے ٹی ایم کارڈ ہے نا وہ اس کا. پھر ان کے وزیر جو پکڑے گئے تھے وہ باہر کیسے آئے؟ ان کا آدمی شراب کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں شاہد ہے, ٹھیک ہے. ان کا احتساب کا ادارہ 2 سال سے بند پڑا ہے, لیکن نواز شریف کا احتساب ہونا چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں ان کی اصل اوقات بتانا چاہ رہا ہوں عوام کو کہ اصل میں یہ کیا لوگ ہیں. اور یہ جو واردات ڈالنے جا رہے ہیں نا, وہ ہم اس لیے نہیں ڈالنے دیں گے کہ ہم نے تم سے میدان میں مقابلہ کرنا ہے جہاں سے تم بھاگتے ہو. اگر آپ جے آئی ٹی کا پل سرات پار کر گئے تو اس میدان میں پہنچیں گے. ایک بریک لے لوں, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب بڑے جوشیلے لیکن بڑے زبردست بیانات دے رہے ہیں. مزید ان سے پوچھیں گے کہ جے آئی ٹی کو دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں, کلیئر کٹ جواب لیں گے ان سے آفٹر بریک. اسٹے وتھ اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر سیاستدان مشاہد اللہ خان صاحب سے. مشاہد اللہ خان صاحب, جے آئی ٹی کو دھمکیاں دی ہیں حکومت نے, شریف فیملی نے, یا کسی اور نے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جے آئی ٹی نے, سب کی بات نہیں کرتا, 2 ممبروں پہ ہم نے اعتراض کیا تھا اور لکھ کے کیا تھا, اور سپریم کورٹ کو کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کی بیسس تھے کہ ایک آدمی نے حدیبیہ میں پہلے بھی مشرف کے کہنے پہ انویسٹیگیشن کی, اس کو تو دوبارہ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسرے کی افیلیشن بہت اسٹرانگ تھی, لیکن ہماری بات نہیں سنے گی. ہم ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سپریم کورٹ نے جسٹیفائیڈ کمنٹ کیا تھا کہ اگر رشتہ داریاں ڈھونڈنا شروع کریں تو پھر بہت سی رشتہ داریاں نکل آئیں گی. یہ ایک بات ہے نا, یہ ایک کمنٹ ہے, لیکن ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اگر کسی جج کے بارے میں بھی ایکیوز نے یہ کہہ دیا نا کہ مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے, یہ مجھے انصاف نہیں دے سکتا, تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ہسٹری ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہنچ تھا وہ انہوں نے صحیح نہیں ثابت کر دیا. کہ آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا, ذرا روکیں, ذرا آپ کو روک رہی ہوں, قطع کلامی کی معذرت. افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے, بہت سے بینچز کا حصہ ہوتے تھے وہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف, مبینہ کرپشن کے خلاف, ان کے حکومتی معاملات, انتظامی معاملات کے خلاف. تب وہ اعتراض اٹھاتے تھے ہسٹری کے مطابق, تو آپ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو قانون کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں.
یہ تو انصاف سے بھاگ رہے ہیں. نہیں یہ اور بات ہے, دیکھیں نا میں اور میرا نقطہ نہیں وہ معاملہ نہیں ہے. افتخار چودھری صاحب بھی کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے تھے, انہوں نے بھی غلطی ہے. اس وقت تو آپ کے لیے آسمان سے اترے ہوئے تھے نا پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں. ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تھی, اور وہ ہم نے ایسے چلائی تھی کہ اگر ہم نہ چلاتے تو عدلیہ آزادی نہ ہوتی. اس کو چھوڑ دیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ نقطہ نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ ہم نے جن کے بارے میں ہنچ بتایا وہ انہوں نے خود سے درست ثابت کر دیا. سپریم کورٹ نے ان کو کور دیا کہ جی ٹھیک ہے رشتہ داریاں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. اب آپ کو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے تھا نا. اب سعید صاحب کو جو مطلب کہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے 5 گھنٹے انتظار کرانے کی کیا تو ہے. دنیا کی کون سی انویسٹیگیشن کمپنی اس طرح سے آج کے دور میں کرتی ہے؟ 14 گھنٹے آپ نے ان کو بٹھا کے رکھا ہے انویسٹیگیشن کی. ٹائم کم ہے نا جے آئی ٹی کے پاس, سوالات بہت زیادہ ہیں, تو وہ ایک نشست میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد جے آئی ٹی ہے جس کے پیچھے کوئی ایف آئی آر تو ہے ہی نہیں نا. تو آپ ان سے مجرم اور ملزم جیسا سلوک نہیں کر سکتے. ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. کون سے سوالات ہیں؟ پاناما کا کیس ہی ہے نا, پاناما کا کوئی مقدمہ تو نہیں ہے, آف شور کمپنیاں ہیں, تو اس میں اتنے سوالات 14 چلیں. مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مقدمہ نہیں ہے. اچھا 14 گھنٹے کریں, لیکن 5 گھنٹے انتظار پھر کیوں کراتے ہیں؟ جی آئی ٹی کے پاس مطلب تیاری کے لیے سوالات مزید تیار کرنے کے لیے, یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں مصروف ہوں, کسی اور تیاری میں مصروف ہوں. لیکن آپ دوسروں کو تو اذیت دے رہے ہیں نا. آپ اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں, دیکھا کنڈکٹ جاتا ہو سکنے کی بات نہیں ہوتی. ہوا کیا ہے کہ آپ نے ایمبولنس بلوائی, ٹھیک ہے, وہ اندر داخل ہوئی ایمبولنس, آپ کے بغیر وہ گیٹ کھلتا نہیں ہے. پرائم منسٹر کے گھر والے, میری بات سنیں, انہیں اذیت پہنچی 7 گھنٹے تک. ایمبولنس کس نے بلوائی؟ ایمبولنس اندر سے بلائی گئی ہے. اندر سے کس نے بلوائی؟ مجھے کیا پتا کس نے بلوائی, لیکن آپ بتائیں نا اندر کون؟ نہیں اندر یہ جے آئی ٹی ہے نا. جے آئی ٹی نے ایمبولنس بلوائی. طارق فضل چودھری صاحب کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ جی ہم نے خود ایمبولنس بلوائی تھی احتیاطی تدابیر کے لیے. میری بات سن, اب وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ چلیں آپ جو کہیں گے میں اسے صحیح کہہ دوں. نہیں میں تو نہیں کہہ سکتی. میں نقطہ جس طرح سے ڈیولپ کر رہا ہوں. سر آپ بتائیں نا, آپ کہہ رہے ہیں ایمبولنس جے آئی ٹی نے منگوائی. سنیں چلیں آپ نے بتا دی نا بات طارق فضل. سر ایمبولنس آپ لوگوں نے منگوائی یا جے آئی ٹی نے منگوائی؟ جے آئی ٹی نے منگوائی, اور دلیل اس کی کیا ہے؟ طارق فضل صاحب نے غلط کہا. اس نے بھیجی ہوگی, اسے کسی نے کہا ہوگا تو بھیجی ہوگی نا, لیکن میں اس سے ہٹ. انہوں نے بھیجی. سر سنیں میری بات سن لیں, پہلے میرا نقطہ پورا کرنے دیں. یہ ڈیٹیل میں آئے گی, اس نے بھجوائی نہ بھجوائی اممیٹیریل ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو گیٹ ہے نا جوڈیشل اکیڈمی, میری بات سن لیں پلیز, جوڈیشل اکیڈمی کا جو گیٹ ہے نا وہ جب تک اندر سے ہدایت نہ ہو کھلتا ہی نہیں ہے. ایون یہ جو جتنے حسین وغیرہ جاتے ہیں نا گاڑیاں دور کھڑی کر کے اندر پیدل جاتے ہیں, وہ ایمبولنس اندر گئی ہے. کیسے گئی ہے؟ کس نے منگوائی ہے؟ کس نے اجازت دی اندر بلانے کی؟ میرا نقطہ یہ ہے. اور پھر چلے اگر یہ ہو گیا تھا, سارے جب چینلز پہ چل رہی تھی خبر کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو اس کے گھر والوں نے بھی سنی نا. اس کی ماں تڑپی تو ہوگی نا, بہن بھی تڑپی ہوگی, بھائی بھی تڑپے ہوں گے. تو یہ فون سارے ان کے پاس تھے, وہ فون کر رہے تھے, فون کوئی اٹھا نہیں رہا تھا, تو بھائی آپ فون کر کے بتا دیتے انہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ویسی ایمبولنس آ گئی ہے, ان کی طبیعت خراب نہیں ہے, اذیت نہ ہوتی. تو یہ کنڈکٹ جو ہے اس کو آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ کنڈکٹ ان کو زیب دیتا ہے؟ کیا طارق شفیع کو انہوں نے جو دھمکیاں دی وہ انہیں زیب دیتی ہیں؟ جاوید کیانی جو ہے اس سے جو کچھ انہوں نے وعدہ معاف بنانے کی کوشش. ایک سوال کر رہا ہوں, آپ کا مقدمہ یہ ہے, آپ کی پلی, آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمبولنس بلوا کے ایک تضحیک, ایک پینک کا ایلیمنٹ کریٹ کیا گیا. نہیں یہ نہیں ہے میرا. آپ کا یہ سارا مقدمہ یہ ہے میرا, ایمبولنس بلوا کے ایک پینک اور تکلیف کریٹ کی گئی. سر پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایمبولنس منگوائی کس نے؟ طارق فضل صاحب جو کہ وزیر مملکت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود بھیجی تھی. میں نے یہ نہیں کہا نا, میں نے یہ کہا ہے انہوں نے بلوائی, اس کی بنیاد یہ تھی جو اصل فنڈامنٹل بات ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, شوگر لیول ڈاؤن. سر ایمبولنس تو طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بھیجی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, احتیاطی تدابیر کے لیے. میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ اس نے بھیجی ہے یا نہیں بھیجی, اس سے منگوائی ہے یا نہیں منگوائی. بات یہ ہے کہ وہ گیٹ کھلا جہاں پہ حکومت پاکستان کا عمل دخل نہیں ہے. میری بات سنیں, وہ گیٹ کھلا اور ایمبولنس اندر چلی گئی, کوئی گاڑی آج تک اندر نہیں گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ہی سے بلوائی گئی ہے نا. سر آپ لوگوں نے جب بھجوائی, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو پہلے دن پرائم منسٹر نے ہدایات دی تھی اور ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا
کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں، جو چیز مانگتے ہیں، جو بندہ مانگتے ہیں وہ انہیں دو. اگر کسی نے کہا ہوگا ایمبولینس کے لیے طارق فضل کو یا کسی اور کو تو وہ آ گئی ہوگی، آ گئی. مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے. تو طارق فضل صاحب نے یا باقی آپ کے ہی لوگوں نے کہا ہوگا نا کہ گیٹ کھلوائیں. میرا اعتراض یہ ہے کہ تمام چینل پہ یہ خبر کیسے چلی کہ حسین جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی شوگر لیول ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اس کو اگر چل بھی رہی تھی تو جے آئی ٹی کا کام نہیں، انسانی بنیادوں پر. ڈان لیک کی طرح آپ لوگ یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ ہیلتھ لیک کیسے ہوئی، ایمبولینس لیک کیسے ہوئی، ایمبولینس لیک نہیں، کس نے یہ خبر چلوائی یا کہاں سے خبر آئی کہ جو حسین نواز صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. پسندی کی گئی ہے، اذیت دی گئی ہے ان کی فیملی کو کہ تمہارا بچہ جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور بتایا نہیں کہ طبیعت نہیں خراب. یہ کس نے بتانا تھا؟ مجھے بتائیں. جس کا وہاں پہ کنٹرول ہے، جو وہاں اندر بیٹھے ہوئے، یا باہر والے تو کچھ نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایمبولینس کا اتنا مسئلہ ایشو ہے نہیں. سر مسئلہ ایشو تو گورنمنٹ نے، شریف فیملی نے بنا رکھا ہے نا کہ ایمبولینس کے ذریعے بلا کے ہمیں اذیت دی گئی، ہمیں تکلیف دی گئی. نہیں دی. آپ سر آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے خود بھیجی. بھیج دی نا تو بلائی ہوگی تو بھیجی ہوگی نا. مطلب کوارڈینیٹڈ تھا نا. اچھا اگر اندر سے نہیں بلوائی گئی تو وہ گیٹ نہیں کھلنا چاہیے تھا. یہی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ اندر سے بلوائی گئی ہے تو گیٹ کھلا ہے. گیٹ ان کی مرضی کے بغیر. سر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر حکومت نے یا وزراء نے یا کسی اور نے، حکومت کے ذمہ دار نے کہا کہ جی ایمبولینس اندر جانی چاہیے، ہماری طرف سے احتیاط ہے، تو اندر والے کہیں گے کہ جی نہیں بھیجیں. اچھا انہوں نے کہہ دیا نا. پھر جب یہ خبر چلی کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو اس کی تو تردید کر دیتے یا ایک فون کر دیتے ان کی فیملی کو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اذیت دی ہے باقاعدہ. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کیوں تڑپایا اس کی ماں کو انہوں نے؟ آپ کو پتا ہے کہ شوگر ڈاؤن ہو تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. آپ نے اذیت نہیں پہنچائی ان کی پوری فیملی کو 7 گھنٹے تک. اس کا کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ یہ جے آئی ٹی کا کام ہے. ٹھیک ہے. حسین نواز صاحب ظاہر ہے ان کی والدہ ہیں، وہ اپنی والدہ کے صاحبزادے ہیں. سیاسی تعلقات، جو سیاسی اختلافات وغیرہ ایک سائڈ پہ، لیکن جو انسانی تعلقات ہیں، خاص طور پہ ماں بیٹوں کے جو جذبات اور تعلقات ہیں، اس پہ کوئی کمنٹ کیے بغیر ٹھیک ہے ماں کو اذیت ہو سکتی ہے اپنے بیٹوں کے بارے میں جب بھی ایسی خبر سنے گی. لیکن جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گی تو آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی اسی مملکت خداداد میں جہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے، کیسز کتنے سال چلتے ہیں، کتنے دیر تک سائلین جوتیاں چٹخا کے باہر کوٹوں کے انتظار کرتے ہیں. 14 گھنٹوں سے زیادہ گھنٹے چھوڑ دیں، سالوں انصاف کے لیے انتظار کرتے ہیں. سر سالوں انصاف کے لیے انتظار کرتے ہیں. اکثر لوگ وفات پا جاتے ہیں، ان کی ماؤں کو اذیت نہیں ہوگی. انصاف دینا عدلیہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. سر بریک کے بعد اس کا تفصیل سے جواب لیں گے مشاہد صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد اللہ خان صاحب، جو بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال کر رہی تھی کہ حسین نواز صاحب کی اور بیگم صاحبہ کے تعلقات، ظاہر ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بیٹے ذرا سی بھی اگر سوئی بھی ان کو چپ جائے خدا نخواستہ، لیکن جو اتنی مائیں اپنے بچوں کو انصاف دلوانے کے لیے، جو اتنی بیویاں اپنی شوہروں کو انصاف دلانے کے لیے منتظر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں منتظر ہیں، کورٹوں میں کچہریوں میں مقدمات پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ 14 گھنٹوں کی شکایت کرتے ہیں، وہاں سالوں سے 14 سال تو نارمل ہے وہاں پر انتظار کروانا انصاف کے لیے. یہاں تک کہ بیچارے جو سائلین ہوتے ہیں ان میں سے کئی کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی ماؤں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ بالکل ہوتی ہوگی. اسی لیے ہم نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلائی تھی. اور آپ کو میں ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2008 کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو ماڈل ٹاؤن میں پورے پاکستان سے جو ہمارے امیدوار تھے نا جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا، انہیں بلا کے پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لیا تھا کہ آپ عدلیہ کی آزادی کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے. میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ لوگ پریشان ہیں. اچھا عدلیہ جو ہے نا، عدالت، یہ پلر آف دی اسٹیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، یہ حکومت ان کا حصہ نہیں ہے. ریفارمز کی ضرورت ہے، انصاف نہیں ملتا، لوور کورٹس کے حالات برے ہیں، پروسیکیوشن میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن اس سب کو بھی ایڈریس کرنا ہے بنیادی طور پہ فنڈامنٹلی عدلیہ نے، سپریم جوڈیشل کونسل نے. وہ حکومت سے اس پہ جو تعاون مانگے گی وہ ہم کرنے کو اس لیے تیار ہیں. لیکن اس کی سپورٹ پہ حکومت نے کرنی ہے نا، وہ تو کریں گے. وہ سسٹم کی سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے مسنگ ہے. نہیں، جس وقت چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں اپنے کئی بار کے اسٹیٹمنٹس میں. یہ دیکھیں، یہ کہنے والی باتیں نہیں ہوتی نا.
स्टेटमेंट से कभी कुछ नहीं हुआ। स्टेटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन जेआईटी जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए नेकनामी का बाइस तो नहीं बन रही ना अपने कंडक्ट से, तो स्टेटमेंट कोई चीज नहीं होती। बात यह है कि कहें जी ये आपने कहा कि जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के लिए बदनामी का बाइस बन रही है। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए नेकनामी का बाइस नहीं बन, मतलब यही हुआ ना कि बदनामी का बाइस, जो मर्जी ले, मैंने जो कहा वो वही कहा है, मतलब वही हुआ कि बदनामी का बाइस, नेकनामी का बाइस। आप कहते हैं आपने नहीं कहा कि बदनामी का बाइस, मैंने ये नहीं कहा कि बदनामी का बाइस बन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ नेकनामी का। देखें अदलिया एक नेक नाम चीज है ना, अब उनकी नेकनामी में इजाफा ये कर सकते हैं अपने कंडक्ट से, नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ। तो नेकनामी के उलट क्या हुआ, फिर क्या कर रहे हैं? उलट तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैंने कहा नेकनामी है उनकी, इन पे जो एतमाद किया था जेआईटी पे सुप्रीम कोर्ट ने, इनका काम था कि रेसिप्रोकेट करते, उनका इजाफा करते अपने सुप्रीम कोर्ट को जेआईटी पे एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट को है ना जेआईटी पे एतमाद। मैं यही तो कह रहा हूँ, उन्होंने कितना बड़ा एतमाद किया। अब आपका भी तो काम है ना, अभी भी अब जेआईटी का क्या काम है? बयान के बावजूद जेआईटी का क्या काम है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को पसंद करेगी? जो तस्वीर लीक हुई, जो एम्बुलेंस आई, जो बीमारी की खबरें निकली, जो तारिक शफी के साथ हुआ, मेरी बात सुने, पूरी बात सुने, जो तारिक शफी को धमकियां दी गई, जो सईद भाई को धमकियां दी गई, जो जावेद कियानी के साथ हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ये काम कभी भी पसंद नहीं करती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये भी पसंद नहीं करेगी कि जेआईटी को धमकियां दी जाएं। कोई धमकी किसी ने नहीं दी है, मुझे एक लफ्ज बता दें किसी ने अगर दी हो। मैं तो मुस्तकिल वो कर रहा हूँ, हम उनका भी एहतराम करते हैं। निहाल हाशमी साहब ने भी नहीं दी जेआईटी। निहाल हाशमी का हमने 2 घंटे में हशरका किया। क्या किया आपने उसको? वो सेनेटर है अभी भी, जो सेनेटरशिप से हमने उससे इस्तीफा ले लिया था, उसके बाद उसने वापस ले लिया। लेकिन पार्टी, ये आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर लें, पार्टी उसको ओहदे से हटा सकती है, उसकी बेसिक मेंबरशिप सस्पेंड कर सकती है। सेनेटरशिप से हटाने का एक ही तरीका है, सस्पेंड किया है ना। सुने मेरी बात, 3 चीजें ऐसी हैं, अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो सेनेटरशिप जाएगी। हाँ, अब एक मसला अदालत के पास है, अगर उन्होंने 1 मिनट की भी सजा दे दी, सेनेटरशिप गई। अब जिस निहाल हाशमी की बुनियाद पर ही कहा था ना, जो इंज़िबाती कमेटी कार्रवाई कर रही है, बताया क्यों नहीं गया मीडिया को, अवाम को, कि जी वहां पर क्या डिस्कस हुआ, वहां पर क्या तहकीकात हुई? इंज़िबाती कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है पार्टी का, ठीक है, वो कर रही है, उसके बाद वो फैसला कर लेगी, बड़ी जल्दी आपको बता भी देंगे। नहीं, लेकिन डे टू डे प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं वो भी अवाम को बताएं ना। मीटिंग हुई है ना, अभी एक मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग पर ही सबकी नजरें थी, क्योंकि निहाल साहब ने वापस ले लिया। तादीबी कार्रवाई है, बस बात खत्म होगी। तादीबी कार्रवाई की आ जाएगी ना, जब तफसील बताने में क्या आ रहा है, फैसला हो जाएगा, उसमें तफसील है ही नहीं, तफसील बताने में आ रहा है। उनसे एक स्टेटमेंट लिया, वो फैसला कर देंगे, वो आपको पता लग जाएगा। उसमें इतनी ताखीर क्यों? अच्छा, अब बात यह है कि सेनेटरशिप जो है ना, उससे हटाना ना हटाना हुकूमत का काम नहीं है। ये जिन्होंने उसकी तकरीर पे हमें सिसिलियन माफिया कहा था ना, अब देखते हैं वो कितना फैसला करते हैं। हमने तो वहां पर उधर अटॉर्नी जनरल ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया, लेकिन हमने कहीं पे सुस्ती नहीं की, तसाहुल से काम नहीं लिया। अब गेम तो हमारे कोर्ट में नहीं है ना, गेम। अब मुझे बताएं हमें क्या करना है, वो और कर देंगे। हमने किसी को धमकी नहीं दी, थ्रेट करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ये जेआईटी नहीं है, कसाई की दुकान है, जेआईटी काम कर रही है। सर, ये एक तरह की धमकी ही नहीं, ये धमकी नहीं है। जब आप किसी के खिलाफ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके काम में रुकावट डालेंगे ना। इन अल्फाज को ये तो सिर्फ एक सेंटेंस मैंने एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ये धमकी नहीं है, रुकावट है, और चीज रुकावट है काम। धमकी वो है जो उसने निहाल हाशमी ने दी थी, जिसपे हमने फौरन एक्शन धमकी पे लिया ना। तो जो पार्टी धमकी पे एक्शन लेती है, वो कोई और भी धमकी देगा तो उस पर भी एक्शन हो जाएगा। और इस तरह के स्टेटमेंट्स जो रुकावट बन सकती हैं, उस पे उनको कहा होगा किसी ने, उसको पसंद कौन करेगा इस तरह के। लेकिन ये स्टेटमेंट धमकी नहीं है, थ्रेट नहीं है, रुकावट है। लेकिन जो कुछ जेआईटी के मेंबरान कर रहे हैं ना, वो धमकी से कहीं ज्यादा है। वो है धमकी जो जावेद कियानी को दी गई, वो है धमकी जो तारिक शफी को दी गई, आपकी तरफ से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जेआईटी की तरफ से भी चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि कौन किसको धमकियां दे रहा है, कौन किसको रुकावटें डाल रहा है। हमारी धमकी तो अभी तक एक लफ्ज किसी की तरफ से आया नहीं ना। उनकी धमकियां तो डॉक्यूमेंटेड हैं। जेआईटी के लोगों ने जो तारिक शफी और जावेद कियानी और सईद साहब को दी है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना। खुर्शीद शाह साहब ने परसों मेरे प्रोग्राम में कहा है कि हुकूमत अभी भी चीफ जस्टिस का फोन रिकॉर्ड कर रही है, टेप कर रही है।
خورشید شاہ نے اگر یہ کہا ہے تو انہیں ثبوت کو پیش کرنا چاہیے نا, ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے, ذمہ دار آدمی ہیں. باقی خورشید شاہ کی باتوں پہ اگر ہم مطلب اعتبار کریں گے یا اس کو بہت زیادہ سیریس لیں گے, نہیں کر رہی حکومت ریکارڈ سیریس لیں گے, بریک بھی لینی ہے نا, ختم کر رہے ہیں. اگر اس کو زیادہ سیریس لیں گے تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو پیپل پارٹی کا. حکومت چیف جسٹس کا فون ریکارڈ کر رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں کر رہی ہوگی, سوال نہیں کر رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا سر. ایک بریک لینے دیں, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد بہت سے امپورٹنٹ معاملات ہیں, خاص طور پہ SCO کے ممبر بن گیا ہے پاکستان, سعودی عرب اور قطر کے تعلقات ہیں, بات کریں گے مشاہد اللہ خان صاحب سے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مشاہد اللہ صاحب, گفتگو کافی طویل ہو رہی ہے اور ایک پاناما کے معاملے پہ جتنی گفتگو کی جائے وقت اس میں گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. ایک لاسٹ کوئک کوئسچن اباؤٹ دس پولیٹیکل ٹرموائل اینڈ دین ول کم بیک ٹو SCO اینڈ سعودی عرب اینڈ قطر معاملات. مائنس نواز, عابد شیلی صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلے قبول کیا تھا نہ اب کریں گے. 2014 میں بھی یہ باتیں ہوئی تھی, سرگوشیوں میں بھی ہوئی تھیں اور کھلم کھلا اعلان بھی ہوئے تھے کہ مائنس نواز ہونے جا رہا ہے. یہ اب پھر ہو رہی ہیں, کہاں سے آپ کو خدشات کہاں سے ہیں؟ یہ باتیں 2014 میں بھی ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں. پرویز مشرف کے دور میں بڑا سیریس ایفرٹ ہوا ہے, اور جب پرویز مشرف ابھی میاں نواز شریف صاحب جلا وطن تھے اس وقت بھی یہ ایفرٹس ہو رہی تھیں. لیکن جن لوگوں نے یہ ایفرٹ کی نا وہ در بدر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں, ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. اب کون کر رہا ہے مائنس نواز کی باتیں؟ اب تو یہ انہی کی ایک لحاظ سے نا کچے جھٹے ہیں. باقیات پرویز مشرف کی ہیں. دیکھنا عمران خان پرویز مشرف کا, طاہر القادری پرویز مشرف کا, قاف لیگ پرویز مشرف کی, اور کچھ پارٹیاں چھوٹی موٹی انہوں نے ملائی. پرویز مشرف کے بڑے لوگ نون لیگ میں آ گئے ہیں. ہاں, مشرف کے اصل لوگ تو بڑی باقیات نون لیگ میں آ گئی ہیں نا, جو اس سے پہلے جماعت اسلامی تھے, لیکن ہماری پارٹی سے نہیں گئے تھے, ہمارے لوٹے نہیں تھے. ہم اگر شیخ رشید کو لیتے تو لوٹا ہوتا وہ کیونکہ ہماری پارٹی سے گیا تھا. جو قاف لیگ سے جنہوں نے سیاست شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے, ہمارے پاس آ گئے, تو وہ ہمارے لوٹے نہیں ہیں. تو آپ کو سیاسی حلقوں سے خدشات ہیں مائنس نواز کے؟ یہ لوگ جو لوگ نواز شریف سے شکست کھاتے ہیں نا, جنہیں یقین ہے کہ وہ میدان میں اسے شکست نہیں دے سکتے, وہ مائنس نواز کی بات کرتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے وہ صرف سیاسی لوگ ہیں, کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ کوئی اور لوگوں کا امپریشن وغیرہ سیاسی لوگ کچھ لوگ دیتے رہتے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پرویز مشرف تو انہی لوگوں میں سے تھا نا, لیکن نہیں کر سکا نا. دیکھیں وہ ہے نا, دشت ایثار میں کب آبلہ پا رکتا ہے اور کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے. اس طرح کے وہ ہے نا کہ بغیر دولہا کے تو بارات ہوتی ہی نہیں. نواز شریف سے رومانس ہے لوگوں کا, وہ ہمارا دولہا ہے ہماری پارٹی کا, اس کو یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں, خود مائنس ہو گئے ہیں. آتا کیوں نہیں پرویز مشرف ملک میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے, مال بنا لیا ہے. اس پہ JIT بھی نہیں بنتی کوئی, اس پہ بنائے نا آپ کو اربوں روپے مل جائیں گے. لیکن جو لوگ 80 سال سے کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ان سے وہ کہہ رہے ہیں 4 فلیٹ کہاں سے آئے. واہ واہ واہ. اس پہ آپ سے تفصیل سے بھی بات کریں گے, لیکن چونکہ وقت کم رہ گیا اور دوسرے بہت سے مشاہد اللہ خان صاحب بڑے بڑے معاملات ہیں, خاص طور پہ SCO. یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں, اور بلا شبہ یہ ان کے بہت بہترین کاموں میں سے, تاریخی کاموں میں سے ایک ہے. CPEC کا کروانا, دین ٹیپی کا ہونا, دین ECO کا, اب یہ SCO کا ممبر بن جانا. آپ کی نظر میں کتنی امپورٹنس ہے پاکستان کا بھارت کے ساتھ اس تنظیم کا رکن بن جانا مستقل, اور پاکستان بھارت کے تعلقات اثر انداز ہوں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ممبرز تھے ان کے آپس میں کوئی کنفلکٹس نہیں تھے. یہ پاکستان اور بھارت 2 ممالک ہیں جن کے آپس میں کنفلکٹس ہیں, اور وہ اس کے ممبر بن گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, امریکہ کو چھوڑ کے یہ جو شنگھائی اکنامک آرگنائزیشن ہے, اس میں دنیا کے بہت طاقتور ترین ملک موجود ہیں. 4 نیوکلیر پاورز ہیں. 4 نیوکلیر پاور ہیں. اور میں یہ اکثر لوگوں کو کئی سالوں سے کہہ رہا تھا, میں نے تقریریں کی ہیں, لیکچر دیے ہیں, کہ موجودہ جو دنیا کا نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے, اب وہ تبدیل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا یہ عمل جو ہے نا, یہاں تو تبدیلی, یہ نیا پاکستان ہے, تبدیلی نہیں آئے گی, نواز شریف رہے گا, لیکن دنیا کے اندر ایک نیا صنعتی انقلاب اس کے برپا ہونے کی ابتدا ہو چکی ہے. اور وہ اس لیے کامیاب ہوگا
کہ اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ڈائریکٹلی غریب لوگوں پہ آنا شروع ہو چکا ہے. ون بیلٹ ون روڈ 3 بر اعظموں کو آپس میں ملائے گی. تینوں بر اعظموں میں مطلب کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا, وہاں پہ انڈسٹریل زون بنے گے. میرے پاس ختم ہو رہا ہے, اور سعودی عرب قطر پہ آپ کا کمنٹ, پاکستان کو کیا سٹینڈ لینا چاہیے سعودی عرب اور قطر تنازع میں؟ دیکھیں, پاکستان کو وہ سٹینڈ لینا چاہیے جو ایک اسٹیٹس مین کا سٹینڈ ہوتا ہے. کیا سٹینڈ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے جو بھی فیصلہ کیا اپنے لحاظ سے وہ ذرا تیزی میں کیا ہے. اچھا, وہ تیزی میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ جمہوریت نہیں ہے, تو جمہوری ادارے جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں آپ زیادہ تیزی سے بڑے فیصلے کر نہیں سکتے. کنگڈم اور ڈکٹیٹرشپ کے کچھ نقصانات اور کچھ فائدے ہیں. فائدہ یہ جو چاہے پاکستان کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. پاکستان کو بالکل سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور پاکستان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کا باعث بنے, ہم اس میں پارٹی نہ بنے. وقت ختم ہو گیا. مشاہد اللہ خان صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. تھینک یو سو مچ.